कामरान खान तसोई साहब ने दिल खोल के इस्तकबाल किया और मेरी देखभाल की। जो मेरा तसव्वुर था पाकिस्तान आने के पहले क्या जो मुझे इस्तकबाल मिलेगा, मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज़्यादा था। जो लोग की मोहब्बत जो मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं कई पाकिस्तानों को कई सालों से मिल रहा हूँ गल्फ कंट्रियों में, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूके हो, सैकड़ों या हज़ारों पाकिस्तानियों से मिलता था। तो तसव्वुर था कि पाकिस्तान आएंगे तो जो इस्तकबाल मिलेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किए, मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतज़ाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था कि ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार में आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाअल्लाह देर थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर की। मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो ज़िंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विज़िट किया हूँ मैं, कई ममालिक के। लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विज़िट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया, और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नज़र नहीं आई। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फ़िरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बंटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि ज़ाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तकबाल किया। और यही चीज़ है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात की वजह से इनविटेशन तो सैकड़ों आए, लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए, और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है। तो जब इनविटेशन आया
4 ہفتے کا. تو میں بولا انشاءاللہ کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے, نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے, یونیورسٹی سے, لوگوں سے, اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا, کراچی, لاہور اور اسلام آباد, لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تو ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن, اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے, آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے, 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے, اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی, جو سیکورٹی کی انتظامات تھے, لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے, کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے, اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملیں گی دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں, اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں. کوآرڈینیٹر صاحب وآخر دعوانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So which news? Bold news. ہاں بول. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہتر خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام, بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے بیٹے نے ہی از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد واز. ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے, تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا, یونٹی کیسے ہوگی. پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے, سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا, یہ از دا کوشچن آف مائی سیلف. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک سوال ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا, وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے, جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے, نہیں کہا کہ بناؤ.
ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو، لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کے. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے، میں جنگجو سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، فارد صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال 2 سال پوچھ لیں سپلیمنٹری بھائی صاحب. تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-2 3-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو پوچھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو
چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان، اس کا حل وہی ہے، وہ 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈیسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل، کل ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ مشرکون، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا، جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارک سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. سوال کا ہے، بس ایک کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. میرا نام فہد الطاف ہے. ایک تو یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشین کو، اسکالرس کو، عوام کو کیا پیغام دے کے جانا چاہیں گے؟ اور نیکسٹ پورا آپ کا اپنا نام اور چینل کا نام پلیز بتائیے. سوری، آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشین اور اسکالرس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ اور نیکسٹ پورے کب ہوگا؟ نیکسٹ پورا آپ کا کب ہوگا؟ کوئی موقع لے کے ہاں، میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک ایسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوآپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالی الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوآپریشن، بیکاز
अच्छी बात है कि सब मुसलमान हैं, अवाम भी मुसलमान हैं, हुक्मरान भी मुसलमान हैं, उलमा भी मुसलमान हैं, तो हमारा कॉमन एजेंडा तो है ना कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो ये कॉमन एजेंडा को रखते हुए, कुरान को आगे रखते हुए, अल्लाह को आगे रखते, अल्लाह के रसूल को आगे रखते हुए अगर हम बात करें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि नेट रिजल्ट शुड बी दैट ये देश और कुरान और हदीस के करीब आए, ये रिजल्ट होना चाहिए। 100% ओवरनाइट तो मुमकिन नहीं, अल्लाह के रसूल जब थे वो भी माशाल्लाह 22-23 साल लिए, आस्ते आस्ते। आपको तो 70 साल हो गए ना, उससे ज़्यादा। तो हिकमत के साथ अगर टेबल के क्रॉस बैठे और एक दूसरे को समझे, मेन एजेंडा होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट है कुरान और हदीस, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इस पॉइंट पे बैठ के अगर बात करें, ऑलवेज अमन के वक्त इस्लाम ज़्यादा फैलता है, वॉर के टाइम पे नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया की थी, तो वही अगर रख के अगर अवाम, हुक्मरान और उल्मा बैठे और कॉमन पॉइंट पे आए ताकि मुल्क तरक्की करे और कुरान और हदीस के करीब आए, अल्लाह ताला तो सारे दुनिया में दीन नाफिज करने वाला, हम चाहे या नहीं चाहे, आप चाहे मैं नहीं चाहे, अल्लाह को मेरे और आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो रबिश है। अल्लाह ने वादा दे दिया कुरान में, हम क्यों ने मेक हे वेल द सनशाइन, हम क्यों ने इसका फ़ायदा उठाए कि इस्लाम तो गालिब होने वाला है। मेक हे वेल द सनशाइन ये कहावत है, तो हम अगर ये करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप दुनिया चाहते हैं तो अल्लाह दुनिया देगा लेकिन आखिरत नहीं देगा, अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा, दुनिया भी देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर लोग कुर्सी के पीछे, तो सबसे अव्वल कुर्सी आखिरत की, आखिरत की कुर्सी के पीछे रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं, दुनिया की मिली या ना मिली, वो आखिरत की कुर्सी एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ दुनिया की कुर्सी कितने साल एक इंसान जीता है, 70, 80, 90 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं, 100 साल, एवरेज कितना 80 ईयर्स, वो तो ता क़यामत तक है। तो उसके पीछे रहेंगे तो अल्लाह ताला वो भी देगा, ये भी देगा। अपना नाम और अपना चैनल का नाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जमील मिर्ज़ा, मैं एक्सप्रेस से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब फ़लस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान भी उसमें उनको इसराइलियों को जवाब दे रहा है, फ़लस्तीन पे हमले का, लुबनान भी दे रहा है, और दूसरे भी बैरून दूसरे जो ममालिक हैं वो भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो खामोश तमाशाए को देख रहे हैं। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक इन हुक्मरानों को ऐसा जवाब नहीं देना होगा कि जब आपके मुसलमान भाई कट मर रहे थे, कुछ मुल्क साथ दे रहे थे और आप तमाशाई बने हुए थे? बहुत शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि ईरान जवाब दे रहा है इजराइल को और बाकी ममालिक जवाब नहीं दे रहे। इसके लिए देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। अगर वो हुक्मरान ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हिकमतन उम्मत के लिए फ़ायदा है तो सही है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहे क्या नहीं। अक्सर लोग बैकसीट ड्राइविंग करते हैं, बैकसीट ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग तो जानते नहीं, बैकसीट करते, तो ये देखने पड़ेगा वो उनका मौक़िफ़ क्या है, उनकी नीयत क्या है। अगर नीयत ये है कि हम करेंगे तो और नुकसान होगा इसीलिए नहीं कर रहे, या करेंगे तो और फ़ायदा होगा, तो हर हुक्मरान अपने हिसाब से वो सोच रहे हैं। तो इसके अंदर हुक्मरान को उलमा से राय लेना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या करना चाहिए। तो जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं तो कई वाक़ये ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें हिदायत है कुरान और हदीस में कि किन वाक़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो मेरी ये राय है कि जितने हुक्मरान हैं वो उल्मा के साथ बैठ के जो उनकी सोच है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और उल्मा अपनी राय देना चाहिए, और दे शुड बी अ कॉमन एजेंडा।
یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کی, وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں ہیں, حکمران بھی ساتھ میں ہیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے, ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا, پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. نام اور چینل کا نام اور صرف ایک سوال کیجیے. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے, یہاں بھی پوچھے, یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے. السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب, احمد رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم آپ سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. عمران صاحب, محسن نواسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد صحافیوں کو مل کے یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہیں, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سوال کریں گے کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, یہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان, یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں, چاہے پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے, آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کے ہم نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ کے وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ دا اسٹے ان پاکستان؟ بھائی صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں, وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے, جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا, وہ مجھے ملنے آئے, تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم
खुशी वाला मोमेंट। रिग्रेटेबल तो कुछ मुझे यहाँ ऐसा महसूस नहीं। एक रिग्रेटेबल मोमेंट है कि ये मेरा टूर ख़त्म हो रहा है, ये आज का सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मैं सोचा 4 हफ्ते इतना बहुत टाइम, अभी सोचा कि 4 महीने 1 साल भी हो तो कम होते थे। तो ये रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा चंद घंटों में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साले मुगल है, मैं एक्सप्रेस रिव्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ। माशाल्लाह का जो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इनका भी शुक्रिया कि जिन्होंने आपके बैठना आपका सवाल हमें जो है वो अब आप ही से पूछेंगे सवाल जरा। जी नसीब किया। सवाल मेरा ये है कि आप दुनिया भर में लेक्चर देते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है और हर उम्र के हर को टच करते हैं, उसमें यूथ भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी होते हैं। पाकिस्तान से भी आपने ये सारा कुछ किया। पाकिस्तान के यूथ को आप कहाँ देखते हैं, दुनिया के साथ उसको काफ़ी जायजा करें, तो जो आपका इंटरेक्शन रहा यूथ के साथ पाकिस्तान में, उसके हवाले से अपना तजुर्बा बताइए। अज़ान हो रही है डॉक्टर साहब? भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज़ हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये न्यूज बिफोर CNN है और यार भाई डॉक्टर साहब का टाइम चंद ही घंटे में फ्लाइट है। जी मेरा नाम इरशाद मुंशी है, 24 न्यूज़ से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो
اسلام میں ناجائز ہے اللہ سے جنگ سنیں واپس سے پوچھیں گے سود جو ہے اللہ سے جنگ کہا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک اور بہت سارے اور اسلامی ممالک کا نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. کیا آپ نے جو ہمارے حکمرانوں سے بھی آپ کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا؟ ایک چیز. دوسرا سر ایک سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ سود کافی عام ہے پاکستان میں. سود پوری دنیا میں عام ہے، صرف پاکستان میں نہیں. لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سود کا جو حوالہ قرآن مجید میں 8 جگہ سے کرے، اور قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو سود صرف ایک گناہ کبیرہ نہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کریں گے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن سود ایسا گناہ کبیرہ ہے جو عظیم گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کئی قسم سود کے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرتے. تو سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گے پوری ورلڈ کی اکانومی کنٹرولڈ ہے، یہودی کنٹرول کر رہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہینے کے اوور نائٹ آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے، تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ انکریز دا اسلامک بینکنگ کو اور انکریز کرو. اور مجھے کس نے کہا کہ یہاں تقریباً پاکستان میں 20 یا 25% اسلامک بینکنگ ہے. آپ دیکھیں گے ملیشیا میں یہاں کی پاپولیشن 97% مسلم ہے، ملیشیا کی پاپولیشن 63% مسلم ہے، اور وہاں جو اسلامک بینکنگ از مچ ہائر دین پاکستان. حالانکہ کم ہونا چاہیے، 63% ہے. یہاں کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں کی تعداد کم ہے، تقریباً 30-32 ملین ہے. تو اگر آپ پروموٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کو تو انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہیں لسٹڈ کمپنیز، وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں، قرض نہیں لیتے. دا ڈیٹ فری کمپنیز، جتنی بڑی کمپنی وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ IPO فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت، بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں، اور آپ کے ملک میں جو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے، وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے تو شریعہ بورڈ پہ، تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ. یہ کہنا ہے کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے، یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامی کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی، کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% میں تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے، جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی دو ہے، ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے. اور ہم دونوں میں کمزور ہے مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے، لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے سر آلٹرنیٹیو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. نام اور اختصاص سے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام موین حسن ہے، GNI نیوز. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کے کچھ امال پاکستان کے،
آپ نے کافی زیادہ انٹرویوز دیے ہیں اور ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں, آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے آن ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, تو اس حوالے سے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے کرٹیسزم سامنا کرنا پڑا. جو بھی حق پہ ہے اس سے کرٹیسزم آنا ہی چاہیے, اس کے دشمن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک اینمی مقرر کیا, مطلب دشمن ہونے والے. اب حق کی بات کریں گے, دشمن تو ہونا ہی چاہیے. تو آپ بولتے کہ جو کرٹیسزم مجھے یہاں ملی, میرے حساب سے جو تصور تھا مجھے اس کا 10% ملا, کیونکہ پاپولیرٹی زیادہ ہے تو کرٹیسزم بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی فین شپ زیادہ ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے, تو کوانٹٹی اینیمیز کی بھی بڑھتی ہے. تو جو تصور مجھے تھا کہ پاکستان آنے کے بعد کرٹیسزم ہوں گی, الحمدللہ سے 10% تھا. جس نے بھی کرٹیسائز کیا اس پہ ایک ویڈیو کرٹیسزم کا تو 10 ویڈیو آگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو کرٹیسزم سے انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کرٹیسزم میں اپنے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں. اگر ہدایت ہے, اگر میں نے غلطی کیا تو میں معذرت چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں نے انسیڈنٹ دیا PI کا, پاکستانی انسیڈنٹ دیا, وہ بات میں کہہ دیا میں نے, تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا, سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا, پاکستانی حکومت کا نہیں, ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا. کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا برتاؤ کیا اس نے, اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان چسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے کس بات کی بات کر رہے آپ, میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ, اس کی بات, وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ, کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کہ اس کا تو اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں, کافی ایئر لائنس کے CEO کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے وہ جانتے, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے رہے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے. کوئی جانتے وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیٹ بنے نہیں, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گے, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے مسلمان ایئر لائن $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال, صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے ہیں کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی تھا. یہ حکومت کا پیسہ, یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے سلی نے کبھی کس نے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپڈیٹ کیے ایک, سوری سرین ایئر. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن سرین ایئر لائن نے مجھے اپگریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام ہے,
टिकट वो सीट खाली है, कुछ नुकसान नहीं। आप एक्स्ट्रा वेट डालेंगे प्लेन में तो एयरलाइन का नुकसान होता है क्या? मैंने क्या नहीं टिकट खरीदा, उनका तो कुछ फायदा नहीं, मैंने खरीदा दूसरा कोई आता था प्लेन में। तो लोग को जो बिजनेस आता नहीं और फतवे दे रहे, ये हराम, ये हराम। वो कभी ट्रैवल किए ने, कभी स्टेट के लिए ने, कभी किन्होंने अपग्रेड नहीं किया होगा, बंद कमरे में तकरीर करते, कोई भी हदीस काम ही लगाते। तो आप जो क्रिटिसिज्म जो होता है, तो अगर लोग इसको क्रिटिसाइज किए, मैंने कहा ये बात है कि ये छोटा सा जिक्र नहीं करना चाहता था, तो बाकी चीज़ तो लोग ने कई चीज़ के मेरे पास जाकिर भाई ये करो, लेकिन जो लोग हक जानते हैं उन्हें पता लगता है। लाइक मिसाल के तौर पर जाकिर भाई बहुत भड़क रहे, वो नौ मुस्लिम पे भड़क रहे। एक दाई को कभी भड़कना ही नहीं चाहिए, अगर वो भड़का तो डाई हो ही नहीं सकता। इफ यू गेट एंग्री तो आप जवाब दे नहीं सके। वो तो मैं, क्योंकि वो लोग का टाइम वेस्ट कर रहा था। सवाल के अंदर आपको सवाल पूछना चाहिए 3-4 सेंटेंस में, आधे मिनट का होना चाहिए। वो मिनटों बात कर रहा है और कोऑर्डिनेटर उसको रोक रहा नहीं, तो मुझे कोऑर्डिनेटर का काम करने पड़ता है। और अब रोकेंगे तो प्यार से रोकेंगे, नहीं रोकता तो ऊंची आवाज में रोकना चाहिए। तो लोग कहते जाकिर अभी जाकिर ज़ईफ हो गए। अरे मैं अभी भी जवान हूँ माशाल्लाह, एवरी 3 घंटे सोता। तो ये तरीका है दाई का किस तरीके से हैंडल करना। तो क्रिटिसिज्म जो आई तो मेरे हिसाब से जो मुझे उम्मीद थी उसकी 10% आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मालूम पड़ रहा है कि जितना प्यार जो पाकिस्तानियों के साथ है, तो जिसने भी क्रिटिसिज्म की उससे 10 गुना ज़्यादा उनका रिप्लाई आ गई, तो क्रिटिसिज्म भी कम हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तान में से, वो जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर मलिक है। मुसलमान ममालिक के मुकाबले में गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं उनका इत्तेहाद बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। क्या वजूहात है मुसलमान ममालिक जो है उनका इत्तेहाद इतना कमज़ोर है, क्या वजूहात? इसका जवाब डॉक्टर साहब दे चुके बात माशाल्लाह। कोऑर्डिनेटर हम सुन रहे हैं। आज मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और बहुत मेरी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात भी कर सकूँ। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि फिर नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस हैं और क्राइसिस देखने को मिलते हैं, और जैसे ही नौजवानों के पास फ्री टाइम होता है तो वो किसी हद तक मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हिट का शिकार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं, मूवीज़ और सॉन्ग। जबकि इस्लामी तालीमात और इस्लामी जो बेसिकली जो जैसे पुरानी आयात सुनना, इस लिहाज से उनका जो वक्त है वो बहुत कम गुजरता है। कि कोई हम सजेशन दे दे नौजवानों को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, बेहतर कंसिस्टेंसी कैसे रखें इस्लामी तालीमात, इस्लामी कंटेंट के मुताबिक। कोई आखिर में कोई छोटा सा वजीफा भी बता दें, कोई पुरानी आयात जिसका जिक्र करें तो इसका जवाब भाई साहब ने कहा कि जब नौजवान फुर्सत में होते तो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ नहीं जाते। तो सोशल मीडिया पर से टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना हराम है। तो आज की तारीख में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा खराबी हो रही है, तो आप क्यों ना ये सोशल मीडिया को अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो कुरान फैलाने के लिए, क्यों नहीं करते? लेकिन आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते दीन को फैलाने के लिए, इतनी घटिया क्वालिटी करते हैं, वो नौजवान दूर भागते, वो समझते इस्लाम में खराबी है। नौज़ बिल्लाह, खराबी हम में है। हम जब हमारा धंधा करेंगे तो अच्छा एकदम रूम सजाएंगे, इटालियन मार्बल खर्चा करेंगे, शादी करेंगे तो करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे तो एक कमज़ोर कैमरा इस्तेमाल करेंगे। ये हम जब अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं तो सबसे बेस्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम देखेंगे, मेरा हमेशा उसूल रहा क्या इस्लामिक इदारा मेरे घर से अच्छा होना चाहिए ना। आप मेरे घर पे आएंगे तो लोग सोचते ऐसा घर में मिला क्यों, हराम है क्या? सिंपल इदारे में आओ, माशाअल्लाह इटालियन मार्बल मिलेंगे आपको, एयर कंडीशन टॉप,
تو لوگ سمجھتے ادارہ ہے تو گھر کیسے آئیں گا, تو گھر آتے تو ہم سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال, اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کانفرنسز ہوتے اس کے اندر میں دیکھتا تھا گریمی ایوارڈ, آسکر ایوارڈ میں کیا لائٹ, کیا سیٹ ہوتا ہے, ڈانسنگ حرام ہے, لائٹ حرام نہیں, صحیح استعمال کرو تو, ڈانس کے ساتھ کرو تو حرام ہے. تو اس لائٹ کا ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. علماء جب تقریر کر رہے تھے, سب سے پہلی بار جب ہم نے کانفرنس کی تھی 2007 میں, اور ہم نے اٹ واز انٹرنیشنل کانفرنس جہاں 30 سے زیادہ جو اسپیکرس کو ہم نے بلائے تھے, دائیس کو آل اوور دا ورلڈ سے, اور 1/3 سے زیادہ 11 سے زیادہ امریکہ سے, کینیڈا سے تھے, پھر یورپ سے کئی تھے. تو انہوں جب آئے دیکھے یہ کیا سیٹ ہے, سب وائٹ لگ رہا ہے. ان کو کیا پتا ہم وہاں آئے بالی ووڈ میں, اور بالی ووڈ تو سیٹ کو دیکھے پہلے دن کے ٹائم پہ بولے کدھر ہے سب سفید, رات کے ٹائم پہ تو سب رنگین ماشاء اللہ. لیکن کچھ چیز حرام نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کے خلاف اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کو ضرورت ہی نہیں, لیکن جو حلال ہے اس کا استعمال کیجیے, بیسٹ آف ٹیکنالوجی کیجیے, خرچہ کیجیے. لیکن لوگ اگر آپ 100 گنا زیادہ خرچہ کر رہے, 1,00,000 گنا لوگ زیادہ دیکھ رہے, تو میں اچھا بزنس مین ہوں نا, میں 100 گنا آپ سے اچھا کام کر رہا ہوں, آپ سے 1000 گنا زیادہ خرچہ کرتا ہوں, لیکن 1,00,000 گنا زیادہ لوگ دیکھتے, تو پر پرسن آپ کا 1% ہو گیا نا. تو لوگ جب دیکھتے ہم خرچہ بھی کرتے تو اس کا رزلٹ بھی آتا ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا کراچی کے اندر ہمارا ایک کیمرہ 8.5 کروڑ روپے کا ہے, 9 کروڑ ایک کیمرہ, لیکن دیکھتے کتنے لوگ, ایک ہی ٹائم پہ 10 کروڑ کے اوپر لوگ دیکھتے سیٹلائٹ پہ, اس پہ, اور اس کو جو لاکھوں بار استعمال کرتے ہیں, سینکڑوں بار استعمال کرتے, اور وہ 100 سال تک رہے گا, 100 سال تک رہے گا. تو آپ جب خود کے دھندا کرتے تو برابر کرتے, بھائی اتنا پیسہ لگاؤ تو اتنا منافع ہوگا, تو یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ. خود پہنیں گے LV کے جوتے, رولیکس واچ ایک دم ٹاپ, رولز رائس میں گھومیں گے. میری ٹوئیٹا گاڑی ہے, ہم روزہ خرید سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بیسٹ, اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ایک دم مسکین. تو ہم اگر یہ اصول بنا دے کہ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی استعمال کرے, لیکن حرام نہ کرے, اور کوالٹی دے تو نوجوان آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تو ہمیں ہمارے جو طریقے اس کو بدلنا چاہیے, اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ نوجوان پھر سے دین کی طرف آئیں گے. My name is Masood. I'm from Kashmir. یہ آخری سوال ہے جی, اس کے بعد سوال یہ آخری بھائی, سیکنڈ لاسٹ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ آج الوداع ہو رہے ہیں ہم سے. بہت سارے تلخ سوالات کا بھی آپ کو سامنا ہوگا, ان کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے. سوری کون سے سوال؟ جہاں بھی آپ کو کوئی تنقید یا اس طرح کے سوالات کا سامنا ہوگا مجھے تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک بھی تنگ والا سوال نہیں تھا. دنیا بھر میں سودی نظام راج ہے, اور سودی نظام کو کیپٹلزم کہتے ہیں, استعمال کرنا نظام راج ہے, اور دنیا میں 56 ممالک OIC کے ممبر. آیا تمام ممالک میں 90% سے اوپر مسلم آبادی ہے, تو کوئی ایک ملک کیوں نہیں اصولوں کے تحت اپنا کوئی سسٹم انٹروڈیوس کراتا ہے جس کی وجہ سے ایک پیرالل معاشرت ڈیولپ ہو, لوگوں کی یہ سودی نظام سے جان چھٹے. تھینک یو. آپ یہ بولنا کہ 56 ممالک ہیں اور 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ جانتے ہی نہیں اسٹیٹسٹکس دنیا کا. بہت کم ممالک ہے جس کے اندر 90% نہیں, کئی ممالک ہے لیکن سارے نہیں. مثال کے ملیشیا میں ایگزامپل دیا آپ کو, یہ ممالک وہ ہے جس میں اکثریت مسلم ہے, 51% سے زیادہ ہے, تو اس کو بولتے مسلم میجورٹی کنٹری. 90% نہیں, 90% یہاں ہے. سب انڈونیشیا میں بھی 90% نہیں ہے, انڈونیشیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں بھی 87% ہے. تو ایگزیجریشن. تو جو آپ کا ایک آئیڈیل ماڈل کدھر ہے؟ آئیڈیل تو نہیں ہے, بیسٹ آف دا ورسٹ ہے. بیسٹ آف دا ورسٹ ملیشیا ہے, اور میں نے اس کا آنسر دے چکا ہوں. کیا ملیشیا میں جو اسلامک اکنامکس ہے, اٹس دا بیسٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. 100% پرفیکٹ نہیں ہے,
لیکن وہاں جو اسلامک بینک کی تعداد ہے آپشن ایک دم عام ہے. آپ انشورنس لیں گے تو تکافل ہے, ادھر تکافل ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک میں تو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہے. تو ملیشیا از اے ویری گڈ ماڈل. وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے, وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں. ماشاء سر آپ کا پاکستان آنا یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں کی محبت یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے مبلغ کی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا یا آپ نے یہ چیزیں آپ کوتیا مہدین سے ملتے رہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا, آخر میں آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماہرین سے ملتے رہے, اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے آپ نے کیا کیے. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن حدیث کی ہدایت دیں, اور ہمیشہ کرتے ہیں, اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا, فذکر انما انت مذکر, اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے, نہیں تو بدعزمی ہو جائیں گے. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے, کتنا آپ کا فین ہے, اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور نہ کہ حکمران کدھر بھی آپ جائیے, چاہے آپ بزنس ڈیلنگ کرو, کچھ بھی کام بھی کرو, جہاں بھی آپ لوگوں سے ملتے, مسلمان سے ملتے تو ان سے اصلاح کرو, اور غیر مسلم سے ملتے ان کو اسلام کی دعوت دو. وآخر الدعوانا الحمد رب العالمین. کافی سالوں سے انتظار تھا, وہ الحمدللہ بے حد سکسیسفل تھا, اور اللہ